अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। टैक्स कलेक्शन की बात करें या जो टैक्स रिटर्न फाइल करने की बात करें तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और वो ये है कि कोई भी शख्स जो अपनी टैक्स रिटर्न भरता है और FBR को जमा करवाता है तो कानून के तहत उसे ये प्रोटेक्शन हासिल है कि FBR मुतलका हुकाम के अलावा या जो FBR के अंदर भी जो मुतलका हुकाम है उसके अलावा वो डिटेल्स किसी और को नहीं दी जा सकती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ऐसे जो आदाद शुमार हैं या ऐसी तफसीलात हैं उसका मिस यूज ना हो। लेकिन शहबाज, पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है कि उस तरह के जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम फॉलो नहीं करते और शायद इसी वजह से है कि जो रियासत और अवाम के दरमियान जो एक एतमाद की फिजा होनी चाहिए वो नहीं हुई। अब आज के प्रोग्राम में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे ख्याल में कि एक तो हुकूमत कोई नया ऑर्डिनेंस लाने का सोच रही है जिसके तहत FBR के अलावा नादरा को भी रसाई होगी, जो आपका, मेरा और बहुत से लोगों का जो FBR के पास डेटा है। और उससे बड़ी बात जो आपने भी खबर की है कि ये पहले भी FBR गैर कानूनी तौर पर डाटा दे चुका है नादरा को। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये जो कानून बनाने वाले थे उनके जहन में ये बात बिल्कुल थी कि इसकी जो डाटा की प्रोटेक्शन है वो कितनी जरूरी होती है। तो उन्होंने एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन है 216 का, उसके तहत कॉन्फिडेंशियलिटी का एक लफ्ज इस्तेमाल किया है। जो उसकी सीक्रेसी है, उसकी जो प्राइवेसी है और जो एतमाद है टैक्स पेयर का, उसकी प्रोटेक्शन शुरू से जो 2001 का कानून है उसके अंदर रखी गई थी और पिछले वाले कानून में जो 1979 का था जिसने इसको रिप्लेस किया था उसके अंदर भी ये प्रोटेक्शन मौजूद थी। लेकिन ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि इस हुकूमत ने इस प्राइवेसी को ब्रीच किया है। हम मेन खबर पे आने से पहले अगर आप एक चीज पे गौर करें ना कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स पेयर है वो शख्स, नाज़रीन आप और मैं, हम जो रिटर्न फाइल करते हैं, हम अपनी आमदन के जो गोशवारे जमा करवाते हैं, जो अपने असासों की तफसीलात जमा करवाते हैं, वो हम सिर्फ FBR को देते हैं और हम FBR को इस चीज़ का इख्तियार देते हैं कि ये हमारी अमानत है आपके पास, आप किसी को देंगे नहीं। लेकिन बदकिस्मती से इस हुकूमत ने 2019 में मेरा और आपका जो टैक्स रिकॉर्ड था वो नादरा के हवाले किया, जो फाइलर्स थे उनका। तो अब वो तो उस वक्त उन्होंने एक काम किया, ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट अगर दुनिया के किसी और मुल्क में हुई होती तो अब तक भूंचाल आ चुका होता, हुकूमत अपनी एक्सप्लेनेशन दे हो चुकी होती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कामरान, अगर आप गौर करें कि एक बात हमेशा कही जाती है कि जो टैक्स गुजार है वो कुछ नहीं करते इस मुल्क में, वो टैक्स पे नहीं करते। मैं एक बात हमेशा से कहता हूं कि ठीक है, हमें अपना फर्ज अदा करना चाहिए, हमारी कानूनी जिम्मेदारी रिटर्न फाइल करना, इस हुकूमत की और FBR की भी एक जिम्मेदारी है, उसको उसने पूरा करना है। अब मसला यहां पे ये पैदा हो गया है कि जो 216 जो शिक है उसके इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस के अंदर उसको ब्रीच किया गया 2019 में, जब FBR ने खामोशी से जो टैक्स पेयर का जो रिकॉर्ड था फाइलर्स का वो नादरा को दिया। अच्छा, एक तो वो काम हो गया और ये इस बहाने के ऊपर दिया गया कि इससे हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी। लेकिन 2019 का भी टैक्स टारगेट हुकूमत ने मिस किया, 2020 का भी किया, अब 2021 वाला भी किया। अब एक और जो खबर है वो जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पीछे खबर के आने से पहले आई थिंक ये भी लोगों को बताना जरूरी है कि शायद कुछ लोगों का सवाल करें भी कि अगर आपने अपना रिटर्न फाइल किया है, गोशवारे जमा कराए हैं तो उसमें क्या कबात है। अगर FBR के पास भी डेटा जाता है या नादरा के पास जाता है तो ये बताना भी जरूरी है। इसलिए कॉन्फिडेंशियल होता है कि फर्ज करें कि अगर आपका डाटा नादरा से किसी और जगह पे किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को या ग्रोह को पता चल जाता है और आपकी एक्चुअल जो वेल्थ है उसका जो एक प्राइवेसी है, जो कॉन्फिडेंशियल है तमाम डिटेल्स, उसकी बुनियाद पर आपको किडनैप भी किया जा सकता है, उसकी बुनियाद पर आपको हैरास भी किया जा सकता है। इसीलिए ये कानून के अंदर ये प्रोटेक्शन दी गई है। और अगर आप देखें जब ट्रंप सदर थे तो ये बहुत बहस वहां पे होती रही, उनसे टैक्स की डिटेल्स मांगी जाती रही कि आपने कितना टैक्स दिया, तो वो हमेशा इस जो कॉन्फिडेंशियलिटी की क्लॉज थी वो उसके पीछे छुपते रहे, उन्होंने कभी भी अपनी टैक्स की डिटेल शेयर नहीं। इसके मैं ऊपर एक पाकिस्तान की मिसाल देता हूं। आज से कुछ अरसा पहले कुछ जो रिकॉर्ड था एंकर पर्सन्स का वो पाकिस्तान के एक सिविलियन इदारे को दिया गया और उसके बाद उन जर्नलिस्ट को बुलाया गया, एंकर पर्सन को, उनको बताया गया कि आपके जो असासे हैं उसके अंदर ये जो आपके ऑफशोर आपके एसेट्स हैं वो डिक्लेयर्ड नहीं है।
اس کے بعد ان صحافیوں کو یا اینکر پرسنز کو بہیو کرنے کے لیے کہا گیا اور انہوں نے بہیو کیا. میں تو اس کا مطلب ہے جو پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنالٹیز ہوتی ہیں اس کی دیکھیں نا پولیٹیشنز کے بھی جو ٹیکس ڈیٹیلز ہوتی ہیں یا ان کی جو ویلتھ ہے یا ایسٹس ہیں تو پھر ان کو بھی آپ اسی طرح سے بلیک میل کر سکتے ہیں. آپ کو اسی ہم نے پلیٹ فارم کے اوپر دا ریویو کے ہم نے خبر کی تھی اور ایکسپریس ٹریبیون کے لیے بھی کہ نیب نے بجٹ کے اپروول سے 3 دن پہلے یہ شرط رکھ دی تھی, حکومت کو مجبور کیا کہ آپ قانون میں ترمیم کر کے اسی سیکشن 216 میں ہمیں سیاستدانوں, بیوروکریٹس اور جو پبلک آفس ہولڈرز ان کے ریکارڈ تک ایکسس دی جائے, لیکن وہ موو رک گئی تھی, اس کے اوپر ریئیکشن آیا تھا. لیکن اب دوسری طرف ناظرین دوبارہ پھر وہی کام ہونے جا رہا ہے. اس وقت ایف بی آر, وزارت خزانہ اور نادرا مل کے ایک صدارتی آرڈیننس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ خبر ایکسپریس ٹریبیون میں بھی ہم نے چھاپی ہے. اس آرڈیننس کا مقصد یہ ہے کہ جو فائلرز ہیں پاکستان کے اندر تقریباً اس وقت 30 لاکھ ان کا جو ڈیٹا ہے وہ نادرا کو دیا جائے, اور جو اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ نادرا جو ہے وہ جو فائلرز ہیں ان کے ڈیٹا کو وہ اینالائز کرے گا, جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو میتھمیٹیکل اس کا جو ماڈل ہے اس کے اوپر رن کرے گا, اور پھر پتہ چلائے گا کہ ایف بی آر کو جو ان لوگوں نے ٹیکس دیا وہ کم دیا یا زیادہ دیا یا پورا ٹیکس دیا. تو ناظرین نادرا جس کا بنیادی مقصد جب یہ نادرا بنا تھا 2000 میں لوگوں کا ڈیٹا بیس بنانے کا تھا, وہ ایف بی آر کی اب وہ ٹیکس کلیکشن میں بھی مدد کرنے جا رہا ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا لوگوں سے کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ہراس نہیں کیا جائے گا. اس وعدے کے باوجود ایک ایسے صدارتی آرڈیننس کے اوپر کام ہو رہا ہے جہاں پہ جب ایف بی آر سے صرف لوگ تنگ تھے, اور اسی طرح نادرا کو جب ایکسس ملے گی کامران, تو اس کا کیا نتائج نکلیں گے, یہ ایک سوچنے کی بات ہے. اس کے نتائج یہی نکلیں گے میرے خیال میں. سب کو پتا ہے کہ نادرا پہ کون کون سے لوگ بھرتی ہیں, کس کس کا کنٹرول ہے. تو نادرا کے پاس اگر رسائی آپ کے ٹیکس ڈیٹیلز کی چلی گئی تو سمجھ لیں کہ پھر بہت سے لوگوں تک آپ کی رسائی جا سکتی ہے. اور وہ شوکت ترین صاحب جو بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ایف بی آر میں اس طریقے کی ریفارمز لائیں گے کہ جو ٹیکس دینے والے ہیں ان کو ہراس نہ کیا جائے, تو یہ تو اگر ایف بی آر کے ساتھ ساتھ نادرا اور نادرا سے پتہ نہیں کس کس کے پاس یہ ڈیٹا چلا جائے, پھر تو جو ٹیکس پیئر ہے بیچارہ اس کو تو پھر بہت سے لوگ ہراس کریں گے کہ ہمیں تو آپ کی ڈیٹیلز پتہ چل گئی. اس کی میں ایک اور آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ابھی ایک پاکستانی بینک کے جو صدر ہیں ان کا او ای سی ڈی کا ڈیٹا تھا وہ لیک ہوا, اور اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی لے دے ہوئی اور معاملہ جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ تک پہنچا, تو وہاں پہ ایف بی آر نے ایکسپلینیشن دی کہ یہ ڈیٹا کہاں سے ہوا. ابھی اگر کسی کا ڈیٹا لیک ہوتا ہے تو سیدھا جو انگلی اٹھاتا ہے وہ ایف بی آر کے اوپر اٹھاتا ہے. کل ڈیٹا آپ کا اور میرا لیک ہوگا, ایف بی آر نادرا کو کہے گا, نادرا ایف بی آر کو کہے گا, اور بیچ میں ایک تیسرا جو ادارہ ہے وہ کام کر جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. جو ڈیٹا کی پروٹیکشن ہے یہ ٹیکس پیئر کا ٹرسٹ ہوتا ہے. میں 1 روپیہ کما رہا ہوں, میں 100 روپیہ کما رہا ہوں, یہ میں ایف بی آر کو تو بتا سکتا ہوں کیونکہ میں نے ٹیکس دینا ہے, نہ میں نادرا کو بتانے کی اس کی اجازت دوں گا, نہ میں کسی اور ادارے کو. اور ایک اور بات, ویسے بھی ان کا میکنزم ہے کہ اگر جو ایک سیلف اسیسمنٹ ہے نا, اگر آپ ایک گوشوارہ بھرتے ہیں اور اگر ایف بی آر کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں چھپائی ہیں تو وہ آڈٹ کا میکنزم بھی موجود ہے. وہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ جو بھی ٹیکس پیئر ہے کہ وہ اس کو سیٹسفائی کر لے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایف بی آر جو ڈیٹا ہے وہ باقی اداروں کے ساتھ شیئر کرتا پھرے. اچھا, اس میں کامران ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ایک تو یہ چیز ہے نا, اس کے ساتھ ہی ہمارے ذرائع میں یہ بھی بتایا کہ کچھ اینکر پرسنز کے 6 جو نامی گرامی اینکر پرسنز ہیں جس میں 2 خواتین بھی شامل ہیں, ان کا ڈیٹا بھی ایکسس کرنے کی کوشش ہوئی ہے, لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں, کیونکہ ایف بی آر کے جو اس وقت لوگ ہیں وہ تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کیس جو ہے اس کی وجہ سے. ادروائز شاید جس طرح ماضی میں 2019 کا ڈیٹا اٹھا کے دے دیا گیا تھا اور کسی نے پوچھا نہیں, تو اس دفعہ بھی ڈیٹا چلا جاتا. اور اس کی جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ریویو پٹیشن تھی, ظاہر ہے کہ جو مائنورٹی ججمنٹ تھی وہ میجورٹی میں کنورٹ ہو گئی, تو اس کے اندر جو مائنورٹی ججمنٹ بھی جب آئی تھی تو اس کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھائے گئے تھے کہ ایک جو ڈیٹا ہے کانفیڈینشیل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی فیملی کا وہ کس طریقے سے لیک ہوا ہے. تو یہ جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو شاید اس کے اندر بھی میرے خیال میں سپریم کورٹ اچھا, اس میں ہم نے ندیم رضوی صاحب جو اس کے اسپوکس مین ہیں ایف بی آر کے, ان سے پوچھا تھا. پہلے تو میں نے 2019 کا پوچھا ان سے کہ جو 2019 میں آپ نے نادرا کو ڈیٹا دیا اس کا آؤٹ کم کیا تھا, ہمیں پتا چلا کہ کتنے ارب روپے کا اضافی ٹیکس آیا. تو ندیم رضوی نے آن دا ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ نادرا نے ہمیں آؤٹ کم کا نہیں بتایا. تو اگر پچھلے آؤٹ کم کا نہیں پتا تو اگلا ڈیٹا کیوں دینے جا رہے ہیں؟ اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب کہ ملک کے اندر اس طرح کے حالات ہیں, جو بہت سارے جو ادارے ہیں, جو حکومتی جو ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ بہت سارے لوگوں کے پیچھے اپنے ان کے مقاصد جو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں بائی ہک اینڈ بائی کروک وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں نادرا کو جو ایکسس دینا یہ بہت خطرناک. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہر ادارے کا ظاہر ہے کہ ایک مینڈیٹ ہوتا ہے,
لیکن ہمارے ہاں شاید جو جس ادارے کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس میں تو وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہوتا، لیکن جو دوسرے ادارے کی رسپانسبلٹی ہے وہ لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، کیونکہ ایف بی آر کا کام ہے ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا. اگر ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے اس پہ چیک رکھنا ایف بی آر کا کام ہے، یہ نادرا کا کام نہیں ہے. تو پتہ نہیں حکومت کس طریقے سے یہ فیصلہ کر رہی ہے، اور اس میں اندر یقیناً پھر بدنیتی کا بھی ایلیمنٹ یہاں پر آتا ہے. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد اس پر ایکسپرٹ کی رائے لیں گے. سو اسٹے ود اس. جی، پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے ابھی منصور حسن خان صاحب نے. یہ وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، اور یہ جو ٹیکس امور ہیں ان کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو منصور صاحب یہ بتائیں کہ جب ایک کوئی بھی شہری ٹیکس ریٹرن اپنی بھرتا ہے تو وہ قانون کی نظر میں ظاہر ہے کہ جو اس کی تفصیلات ہیں اس کو کانفیڈینشیل رکھنا ہوتا ہے. ایف بی آر وہ تفصیلات کسی اور کو دے نہیں سکتا. ہم نے دیکھا ہے کہ اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ نادرا کو ٹیکس ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں، اور اب باقاعدہ طور پر ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے جس کے تحت یہ تفصیلات جو ہیں وہ نادرا کو شیئر کی جائیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ایک انڈیویجول کے، ایک شہری کے، کیا اس سے یہ متصادم ہے اس طرح کا قانون؟ کمل صاحب، آپ نے جو ایشو آج جس ایشو کا آپ نے انتخاب کیا آج کے پروگرام کے لیے، اس میں میرے خیال میں دو فنڈامنٹل ایشوز جو ہیں وہ اس میں سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیکس پیئر کی جو انفارمیشن ہے اس کی کانفیڈینشیلٹی، اور ویدر اور ناٹ جو ایف بی آر ہے وہ کسی اور ایجنسی یا کسی اور اتھارٹی کے ساتھ وہ شیئر کر سکتی ہے کہ نہیں. ایک یہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ یہ انفارمیشن کسی قانون کے لبادے میں کسی اور ایجنسی کے ساتھ یا کسی اتھارٹی کے ساتھ شیئر کرتی ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ وداؤٹ گوئنگ تھرو دی پراپر پروسیجر کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور باقاعدہ ایک قانون پاس کروائیں، آپ ایک آرڈیننس کے ذریعے وہ اختیار اس ٹیکس پیئر سے چھین لیں جس کا اس کو ملک کے قانون نے ایک گارنٹی اس کو کیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارا انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اس میں کلیئرلی ایک پروویژن ہے، اس میں ایک سیکشن ہے جو کہ ٹیکس پیئر کو اس کی کانفیڈینشیلٹی ایشور کرتا ہے. ہیونگ سیڈ دس، وہ جو ایک سیکشن ہے اس کو بھی اتنا زیادہ ڈائلیوٹ کر دیا گیا ہے اور اس میں اتنے ifs and buts ڈال دیے گئے ہیں کہ میرے خیال میں وہ آلریڈی اس کا جو اثر ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ زائل ہو گیا تھا. لیکن کیونکہ میں ایک بزنس لائر ہوں، میں ایک کارپوریٹ لائر ہوں، تو میں زیادہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو آپ کی ایڈونچرز ہوتے ہیں اس کا جو ٹیکس پیئر ہے یا جو ایک انویسٹر ہے اس کے کانفیڈنس پہ کتنا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے جو ٹیکس پیئر ہے اس میں آپ کے کمپنیز بھی ہوئیں گی، اس میں آپ کے جو انڈیویجولز بھی ہوئیں گے، اور جو ایک انڈیویجول اور اسٹیٹ کے درمیان میں ایک جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو آپ کانسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں. اور کانسٹیٹیوشن جو انڈیویجول کو یا جو کمپنی کو وہ ایک گارنٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ جی ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو معاملات ہیں وہ اس طریقے سے ہم طے کریں گے، اور اگر ہم نے کوئی قانون میں کسی قسم کی تبدیلی لانی ہے یا اگر ہم نے آپ کے اختیارات ہم نے آپ سے لینے ہیں یا ان کو ہم نے کوئی موڈیفائی کرنا ہے تو باقاعدہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے. پارلیمنٹ میں اس میں اوپن ڈیبیٹ ہوئے گی، اور اس اوپن ڈیبیٹ کے بعد ہم آپ کے جو حقوق ہیں ان پہ ہم کسی قسم کی نظر ثانی کریں گے. اب یہ ایک بڑی بدقسمت ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے، اور آئی ووڈ میک اٹ کلیئر کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ خالی یہ پی ٹی آئی یہ حکومت یہ کام کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے جو 2.5 سال ہیں جولائی 2018 سے لے کے اس میں اس کا غلط استعمال کچھ باقیوں سے زیادہ ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ جب ایک آرڈیننس آپ ایک لاتے ہیں تو آبویسلی اس میں پورے کے پورا جو ڈیبیٹ کا ایک پروسیس ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں. اچھا منصور صاحب، آپ کو قطع کلامی یہاں پہ ہو رہی ہے. آپ نے صحیح فرمایا کہ سیکشن 216 کے اندر ایک انہوں نے سب سیکشن 3 ڈالا اور اس میں انہوں نے بہت ساری ایگزمپشنز ڈال دیں، اور ایک تو 2018 میں آئی تھی، وہ سب سیکشن اس کا کے بھی تھا کہ نان جو فائلرز تھے ان کا ڈیٹا ایف بی آر کو دیا جائے گا، لیکن اس کی آڑ میں انہوں نے فائلرز کا بھی دے دیا. اب سوال یہاں پہ یہ فنڈامنٹلی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ٹیکس پیئرز کا کوئی کسی بھی قسم کا رائٹ ہے یا نہیں، اور اس معاملے میں اگر کوئی رائٹ ہے
جیسے سیکشن 216 ہے, تو اس رائٹ کو انشور کرنے کے لیے پاکستانی کورٹس کیا کر رہی ہیں؟ وہ رانا صاحب پھر ہم اسی چیز پہ چلے جائیں گے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں ڈھکے چھپے انداز میں کی جاتی تھیں. مثلا جو آپ کا آرٹیکل 1-2 دن پہلے ٹریبیون میں آیا, اس میں آپ نے خود ذکر کیا, اور میرے لیے کم از کم یہ ایک نئی خبر تھی کہ شاید 2018 یا 2019 میں آلریڈی جو وہ 2 سالوں کا جو 2018-2019 کا ریکارڈ آلریڈی ایک طرح سے ایلیگلی وہ نادرا کو پرووائڈ کر چکے ہیں. اب میرے خیال میں کیونکہ جو بیوروکریسی ہے وہ بہت زیادہ ایک طرح سے ریلکٹنٹ ہے, اور ان کو ہر لمحے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جی نیب آ جائے گی, ایف آئی اے آ جائے گی, تو پرابلی اب یہ بیوروکریسی کہتی ہے کہ جی اگر آپ نے ہم سے اس طرح کے کوئی کام کروانے ہیں تو اس کو ایک لیگل کور دیں. اور میرے خیال میں وہ لیگل کور دینے کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ وہ اب یہ آرڈیننس جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں, لیکن اگر کوئی بھی آرڈیننس اگر فرض کریں کہ کانسٹیٹیوشن سے یا جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور آپ کے فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹ ٹو پرائیویسی بھی شامل ہے, اس کے ساتھ متصادم ہوگا تو ایک کورٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی. لیکن اس میں بھی یہ کوئی اتنا زیادہ کوئی 100% ایشورٹی نہیں ہوتی ہے کہ آپ جن جج صاحب کے پاس آپ کا کیس لگا ہے ان جج صاحب کے نزدیک جو پریویسی کا رائٹ ہے یا کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹ اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جتنا کہ کسی اور جج کے ساتھ جج صاحب کے پاس. تو میرے خیال میں یہ کوئی منصور صاحب, آپ کیونکہ کارپوریٹ لائر ہیں, میرے خیال میں یہ ایک بیسک سوال بھی کرنا چاہیے جتنی ہم اب ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, کہ کوئی بھی شخص جب اپنی ٹیکس ریٹرن بھرتا ہے, اپنی ایسٹس کی ڈیٹیل دیتا ہے ایف بی آر کو, تو یہ کیوں کانفیڈینشیل کی کلوز ضروری ہے, کیوں ضروری ہے؟ مطلب یہ میرے خیال میں یہ سیٹل ہونا چاہیے. شاید اس سے لوگوں کو ایک رانگ امپریشن جائے گا کہ اگر کوئی بندہ آنیسٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ کلوز قانون میں کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ صرف پاکستانی قانون میں نہیں ہے جی, میرے خیال میں دنیا میں ہر جو ٹیکس لا ہے اس میں ہی ہے. آپ نے میرے خیال میں آپ کے علم میں ہوگا, ہم نے بھی سنا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں ان کی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں, شاید وہ امریکن سپریم کورٹ تک وہ کیس گیا تھا, اور پروبیبلی امریکن سپریم کورٹ نے بھی انکار کر دیا تھا کہ جو ان کے ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ پبلک کیے جائیں. میرے خیال میں کوئی اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے. تو اس میں میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ایک سیکیورٹی کا ایک ایشو ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چلے کہ مسٹر ایکس جو ہیں ان کے اتنے ایک ایسٹس ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. تو میرے خیال میں سیکیورٹی کا بھی ایک ایشو ہوتا ہے. دوسرا, اگر فرض کریں ایک کمپنی ہے تو کمپنی کے اپنے وہ جو ہوتے ہیں راز ہوتے ہیں, بزنس سیکرٹس وغیرہ ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے جو بزنس سیکرٹس ہیں وہ پبلک ڈومین میں آ جائیں. تو ٹو آنسر یور کویسچن, میرے خیال میں یہ صرف پاکستانی قانون میں نہیں ہے, دنیا کے جتنے بھی ٹیکس قوانین ہیں اس میں کافی ایک طرح سے پروہیبیشن ہے اس طرح کی انفارمیشن کو پبلک کرنے کے لیے. اچھا, اس میں منصور صاحب ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے, اب جیسے ایک 2019 کی بریچ ہوئی اور اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس وقت کے جتنے بھی ریٹرن فائلر تھے 2014 سے لے کے 2018 تک کا جو ڈیٹا دیا گیا تھا کہ ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ ریاست پاکستان اور اس کے اداروں نے بریچ کر دیا ہے. پھر اسی طرح آپ کے سامنے دوسرا جو کیس آتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, ان کے جو ٹیکس ریکارڈ ہے, پھر وہ ایک معاملہ کورٹ میں جاتا ہے, اس کورٹ اس جو کیس ہے اس کے اوپر تو ہم کمنٹ نہیں کرتے. تو یہ جو 2 بڑے واقعات ہیں, آپ کے خیال میں اس طرح کی جو بریچز ہوتی ہیں, کیا پاکستانی جو ادارے ہیں ان کو یہ پھر مزید انکریج نہیں کرتا کہ وہ مزید اس طرح کی بریچز کریں, کیونکہ اس طرح کے تمام ایکشن جو ہیں وہ ان پنش جاتے ہیں؟ جی ڈن صاحب, وہ تو اس صورت میں ہوگا نا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے, اب آپ کا کوئی سورس تھا اور آپ نے اس سورس کو استعمال کر کے, ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایف بی آر نے یہ جو انفارمیشن ہے یہ نادرا کے ساتھ شیئر کی ہے, جو کہ آپ کے آرٹیکل میں بھی لکھا تھا اور میرے خیال میں صحیح ہے کہ نادرا کے پاس کوئی اس طرح کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کا جو لا ہے اس کے انڈر اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ٹیکس پیئرز کی یہ انفارمیشن حاصل کر سکے. لیکن اس طرح کی جو ایلیگیلٹیز ہوتی ہیں, اس طرح کے میں تو انہیں ایڈونچرز کہوں گا, اس میں ہر چیز جو ہے وہ سیکرٹ کی جاتی ہے اور کوئی بھی چیز جو ہے اس میں کوئی ڈاکیومنٹ نہیں کی جاتی, اور جب تک کوئی چیز ڈاکیومنٹ نہیں ہوئے گی آپ اس کی بیسس پہ کسی کو لیگل ریمیڈی سیک کر نہیں سکیں گے. اور لیگل ریمیڈی کے لیے بھی, یعنی کہ میرا جو 25 سال کا قانون کا جو ایکسپیرینس ہے, ایک ہی فیکٹس ہوں گے, ایک ہی کیس ہوں گے, اگر ایک جج صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ ایک طرح اس کو دیکھیں گے,
उसी कोर्ट में दूसरे जज साहब के पास वही केस लगेगा तो उसका फैसला जो है हो सकता है कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो। तो फिर आपकी ये किस्मत होती है कि अगर आप इस तरह का कोई पब्लिक इंटरेस्ट का या ह्यूमन राइट्स का केस लेके अगर आप किसी कोर्ट में जाते हैं तो आपका केस किन जज साहब के पास सामने लगता है या किस बेंच के सामने लगता है। अभी आपने सुना होगा कि वो जो हायर एजुकेशन कमीशन में उनके चेयरमैन को फारिग करने के लिए वो बाकायदा जो है वो एक ऑर्डिनेंस आया और वो ऑर्डिनेंस जो है और उसमें जो भी उसकी जो डिलिब्रेशंस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हो रही हैं और वहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी हम भी इस चीज़ को अब काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं कि शायद इतने ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो नहीं आने चाहिए। लेकिन वही है कि आपका केस किस जज साहब के पास लगता है, उनकी किस तरह की अप्रोच है। अगर वो प्रोएक्टिव जज साहब होंगे तो हो सकता है आपको रिलीफ मिल जाए, लेकिन अगर फर्ज करें वो प्रोएक्टिव जज नहीं होंगे तो वही फैक्ट्स और उसी ब्रीच पे हो सकता है आपको कोई रिलीफ ना मिले। अच्छा मंसूर साहब, हमारे पास टाइम कम है, मैं आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का अभी तक तो कोई रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन लेट मी प्ले अ डेविल्स एडवोकेट कि कोई भी गवर्नमेंट ज़ाहिर कानून लाती है उसके 10 अच्छी चीज़ें गिनवाती होगी, तो आपके ख्याल में ये कानून जो भी ये लाना चाह रहे हैं कि एफबीआर की तफसीलात जो हैं वो शेयर की जाए नादरा के साथ, क्या इसकी कुछ जस्टिफिकेशन हो सकती है या आपको लगता है कि ये सरासर एक बदनीति है, इसके ज़रिए जो इदारे हैं वो हैरास करना चाहते हैं जो भी रेलेवेंट लोग हैं और अपने पॉलिटिकल मकासद अचीव करना चाहते हैं इससे? कमरन साहब, जो मेरी इसकी रिजर्वेशन है जी, मेरी शायद रिजर्वेशन जो इनका जो एफर्ट है उसकी नेचर पे या उसका जो मकसद है उस पे नहीं है। मेरी जो रिजर्वेशन है और वो ये है कि ये जो प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा उस पे जो है इख्तलाफ है कि अगर आप एक सोवरेन हैं और आप डेफिनेटली एक कानून पास कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इफ़ आई कुड यूज़ द टर्म, मेरे ख्याल में नामुनासिब एक टर्म है चोर दरवाज़ा। अगर आप चोर दरवाजे से कानून ऐसी एक प्रोविजन लाना चाहेंगे तो वो मेरे ख्याल में जो है वो नामुनासिब है। और अगर सिर्फ आप मुझे 2 मिनट दे दें तो आपने इस पे कंक्लूड करने से पहले ना मैं एक चीज क्लैरिफिकेशन के लिए ऐड कर दूं। जो एफबीआर के स्पोक्समैन को मैंने सवालात भेजे थे कि 2019 के रिकॉर्ड जो दिया गया है उसका आउटकम, तो वहां से उसके जवाब से ये बात कंफर्म हो गई थी कि ये 2019 में रिकॉर्ड दिया गया। और दूसरी चीज जो वेबसाइट एक लॉन्च की गई थी बाकायदा, उस वक्त गालिबन शब्बर जैदी साहब चेयरमैन थे या कोई और थे, कि जब कि हमारे पास 52 मिलियन ट्रांजैक्शंस का डाटा आ गया है, तो आप देखें कि आपने अपना रिटर्न सही फाइल किया, मतलब है कि ये चीजें ऑन द रिकॉर्ड हैं, एडमिटेड फैक्ट्स हैं। बहरहाल यहां पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद थोड़ा बात करेंगे एफबीआर की टैक्स कलेक्शन के हवाले से। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले भी हम ज़ाहिर जिक्र कर रहे थे एफबीआर के हवाले से कि किस तरीके से एक प्लानिंग हो रही है कि जो टैक्स पेयर्स की डिटेल्स हैं वो शेयर की जाए नादरा से। लेकिन इस खबर के साथ साथ एक और खबर जो आई कि जो इस माली साल का पहला महीना है इसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है रेवेन्यू में और 68 अरब रुपए टारगेट से ज्यादा इकट्ठे किए हैं। तो आपके ख्याल में इट्स अ गुड स्टार्ट? मेरे ख्याल इट्स वेरी गुड स्टार्ट। बड़ी अच्छी खबर है कि नाज़रीन जो इस साल जुलाई का जो पहला महीना था माली साल का, उसका जो हदफ था वो 342 अरब रुपए था और एफबीआर के जो अभी अदाद शुमार आए हैं उसके मुताबिक उसने 410 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं, जो हदफ से तकरीबन 68 बिलियन ज्यादा। और इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 37% या 109 अरब रुपए ज्यादा है। इसमें जो सबसे मेजर कलेक्शन हमेशा की तरह कामरान वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें हुई है, बट एफबीआर का एक बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट है। हमें लगा ऐसा रहा था कि इकॉनमी जो आपकी स्लो मूव कर रही थी, ये जो कलेक्शन है ये बता रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज मुल्क के अंदर हो रही हैं और एफबीआर अगर इसी तरह चलता रहा तो इस साल का जो हदफ है 5,829 अरब रुपए उसके ये करीब पहुंच सकता है। ये इसके अंदर एक और चीज मुझे जो ना कि ज्यादा जो कलेक्शन है वो इंपोर्ट स्टेज पे है, तो अगर आपकी इंपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है तो ये जो गवर्नमेंट वो करंट अकाउंट डेफिसिट वाली बात करती है, ज़ाहिर है अगर आप इंपोर्ट स्टेज पे, इसका मतलब है कि बहुत सी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आइंदा आने वाले महीनों में ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट की हम बात करते हैं ये सरप्लस में चला गया है, इसमें भी शायद कुछ चेंज आ जाए। देखिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक उनका वादा था कि वो टैक्स कलेक्शन को 8,000 अरब रुपए तक लेके जाएंगे और दूसरा उनका ये था कि वो टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, ईमानदार हुकूमत आएगी तो लोग टैक्स नेट के अंदर आएंगे। लेकिन कामरान इनकी जो पहले 3 साल की स्ट्रेटेजी थी उससे लगा ये
کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہتے, اور وہی وجہ جو ہم نے پروگرام کے شروع میں ڈسکس کی کہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے. وہ ایک ایف بی آر کے آفیسر کو وہ برائب کرنا تو جائز سمجھتے ہیں, ٹیکس نیٹ کے اندر آنا وہ جائز نہیں سمجھتے. کل فواد چودھری صاحب نے مجھے میسج کیا, انہوں نے تو خیر وہ مذاق میں شاید بات کہی کہ اس سال 27 لاکھ پاکستانی شمالی علاقہ جات میں وہ ٹورسٹ وہ گئے ہیں, اور انہوں نے کہا جی 23 ارب روپے کا انہوں نے خرچہ کیا وہاں پہ, ان کی جو اسپینڈنگ تھی. تو میں نے آگے سے ان کو جواب دیا, تو آئی ہوپ کہ ایف بی آر جو ہے ان جو غریب 27, انہوں نے لفظ غریب کا استعمال کیا تھا کہ مہنگائی اتنی ہو رہی ہے اور غریب 27 لاکھ وہاں چلے گئے ہیں, تو ایف بی آر جو ہے ان غریب 27 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے آئے. حکومت کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے, اس لیے اس دفعہ ڈیلیبریٹلی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کی یہ پالیسی ہے کہ لوگوں سے انڈائریکٹ ٹیکسز لو جس حد تک آپ لے سکتے ہو. اب یہ جو 410 ارب روپیہ ہے, اس کے اندر تقریباً جو 51% ہے کامران کو 209 ارب روپیہ یہ درام آپ کی جو امپورٹس ہوئے جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں, یہ اس کے اوپر ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے. اور ایک تو وجہ وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو بڑھ رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, دوسرا حکومت نے جو انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے اور خاص طور پر امپورٹ سٹیج کے اوپر. ناظرین آپ کو اکثر فواد چودھری صاحب اور باقی وزراء ٹی وی پہ یہ بتاتے نظر آئیں گے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ حکومت نے تقریباً ختم کر دی ہے. اس کے باوجود جو تاریخ کا ہائیسٹ پیٹرول کا ریٹ ہے فی لیٹر 118-119 روپے. تو کائنڈلی فواد چودھری صاحب اور باقی وزراء یہ ضرور بتا دیجئے گا کہ کیا حکومت نے بجٹ میں 17% جی ایس ٹی نہیں لگایا کروڈ آئل کی امپورٹ کے اوپر؟ کیا حکومت نے پیٹرول کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی تھی 5% اس کو بڑھا کر 10% نہیں کیا؟ تو اگر کیا تو پھر یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے آپ کا صرف امپورٹ سٹیج کے اوپر تقریباً 52% ٹیکس اکٹھا ہوا ہے. اس میں اگر آپ صرف سیلز ٹیکس کا دیکھ لیں, اس سال پہلے مہینے میں جو سیلز ٹیکس کی کلیکشن ہوئی ہے وہ 190 ارب روپیہ ہوئی ہے, جو پچھلے سال سے تقریباً 44% زیادہ ہے. لیکن اس 190 ارب روپے میں سے 124 ارب روپیہ تقریباً 2/3 جو ہے وہ امپورٹ سٹیج کے اوپر ہوا ہے. تو کامران یہ وہ چیز ہے جو کل آپ کی بجلی کی قیمتوں میں ٹرانسلیٹ ہوگی, یہ کل آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں میں ٹرانسلیٹ ہوگی. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ریونیو آ رہا ہے, لیکن جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو وعدہ تھا, جو ان کا وعدہ تھا کہ میں جو ڈائریکٹ ٹیکسز کی کلیکشن ہے اس کو میں بڑھا کر لے کے جاؤں گا 45% آف دا ٹوٹل ٹیکس کلیکشن. تو عمران خان صاحب کو میں مؤدبانہ یاد دلا دوں کہ جولائی کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق جو 38% کے قریب تھے جب پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہوئی ہے, تو انکم ٹیکس کا جو حصہ ہے ٹوٹل ٹیکس کلیکشن 410 ارب میں وہ 33%. اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہاں پہ ذرا ایک شرارتی سوال کر لوں کہ آپ ایک طرف دیکھیں جو بھی ہے وٹ ایور ریزنز, جو ٹارگٹ تھا اس سے 68 ارب روپے زیادہ پہلے ماہ میں اکٹھے کیے پورے جولائی میں, تو لوگ تو یہ سوال کریں گے پی ٹی آئی والے اور ایف بی آر کے آپ کے دوست بھی کہ شہباز صاحب مطمئن کیسے ہوں گے؟ مطلب ہے نا کہ ایک طرف اضافہ تو ہوا ہے لیکن پھر آپ مطمئن نہیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوا ویسے ہوا ہے, تو کر تو دیا انہوں نے. اگر میں غلط ہوں تو پھر پی ٹی آئی جو اس کا الیکشن مینیفیسٹو اس کو وہ امینڈ کر دے. پی ٹی آئی کی ویب سائٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے جہاں پہ انہوں نے یہ کیوں وعدہ کیا کہ وہ جو انڈائریکٹ ٹیکس جب ٹارگٹ اچیو نہ ہوتا تو پھر آپ نے ہی اور زیادہ کرٹیسائز کرنا تھا. ہمارا کام ہے جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ رپورٹ کرنا. اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, تو آپ اس پہ بھی اعتراض, تو آپ پھر اس چیز پہ اعتراض نہ کریں نا کہ جو غریب عوام ہیں ان کے اوپر بوجھ کیوں پڑ رہا ہے, وہ مہنگائی میں کیوں پس رہے ہیں. وہ اسی لیے پس رہے ہیں جو یہ جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی جو ڈویژن ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ کی آمدن ہے اس لحاظ سے آپ سے ٹیکس لیا جائے. اگر آج آپ اپنی پے سلپ اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی آپ کی تنخواہ ہے اس کا 45 سے 50% ٹیکسز میں جا رہا ہے. آپ انکم ٹیکس پے کر رہے ہو, آپ اس کے اوپر جی ایس ٹی پے کر رہے ہو, آپ مختلف قسم کی ود ہولڈنگ ٹیکس پے کر رہے ہو, آپ کسٹم ڈیوٹیز پے کر رہے ہو, آپ پیٹرولیم لیوی پے کر رہے ہو, پاک جاتے ہو تو پاک کی انٹری فی پے کر رہے ہو, آپ موٹر وے پہ سفر کرتے ہو تو ٹول پلازا پے کے اوپر آپ ٹیکس ٹول فی دے رہے ہو. وہ اس لیے کر رہے ہیں جب آپ کی جو ٹیکس مشینری ہے وہ پروگریسو نہ ہو, تو اسی وجہ سے تمام معاملات. لیکن بریک پہ جانے سے ایک چیز میں چاہتے بتا دوں, ایک اور کام شوکت ترین صاحب نے کیا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کو ایف بی آر کے اوپر کوئی بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے. انہوں نے ایک ان کے بہت ہی پرانے ان کے ساتھ ساتھی ہیں ان کے کام کرنے والے انیک خاور صاحب, ان کو جو ایک بزنس انٹیگریشن کمیٹی ہے ایک بنائی ہے جس کا کام یہی ہے کہ بزنسز ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا. اس کا انہوں نے ان کو چیئرمین بنا دیا, اور ایک اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی ٹیم کا حصہ ہے. سے مجھے امید ہے کہ وزارت خزانہ کی پرفارمنس بھی کافی بہتر ہو جائے گی. کوئی فائق صادق صاحب ہیں, ان کو بھی وہ لے آئے ہیں کنسلٹنٹ وزارت خزانہ. لیکن اس کے اوپر جب میں نے خبر کی تو ایف بی آر نے جو ایک ان کی طرف سے ایک رسپانس ہے, انہوں نے کہا جی دونوں حضرات جو ہیں انتہائی قابل ہیں اور آنرری بیسس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. چلیں جی, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے
تو ذکر کریں گے کہ ہمارے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ان دنوں واشنگٹن میں ہیں. وہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان دنوں پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید امریکہ کے دورے پر ہیں. یہ دورہ بہت سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ ہے کیونکہ یقیناً اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ افغانستان ہے، اور کیونکہ افغانستان میں اس وقت بے یقینی کی سی صورتحال ہے، باوجود اس کے کہ جتنی ابھی تک کوششیں ہوئی ہیں کہ افغانستان کا کوئی پرامن حل نکل سکے، کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، لیکن ابھی تک ایسا دکھائی نہیں دے رہا کہ وہاں پر کوئی امن معاہدہ ہو پائے گا. تو اس کانٹیکسٹ میں شہباز یہ بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہے، اور ابھی تک کی جو اس میں میرے لیے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ بڑا لو پروفائل سا وہاں پر لگ رہا ہے. ابھی تک جو بظاہر جو پبلکلی بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر معید یوسف اور DGISI کی جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سالیون، ان سے ملاقات ہوئی ہے. اس کی ابھی تک ایٹ لیسٹ میں نے تو نہیں دیکھی کہ کوئی تصویر بھی جاری ہوئی ہو یا کوئی ویڈیو آئی ہو. 2 ٹویٹس آئے، ایک ڈاکٹر معید یوسف نے کیا اور ایک جیک سالیون نے کیا. ادروائز اور بھی بہت سی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن وہ تمام کی تمام ملاقاتیں بیہائنڈ دا سین ہو رہی ہیں. تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو ابھی اس طرح کی کوئی آپٹکس بھی نہیں دینا چاہتا. مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک وہ پاکستان کے اوپر دباؤ برقرار، لیکن یہ کامران اس سے کنسسٹنٹ ہے نا کہ جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں، ان کی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ابھی تک ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہوا. ایک چیز. دوسرا، پاکستان کے اندر جو US ایمبیسی ہے، غالباً مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، ان کے یہاں پہ کوئی سفیر بھی نہیں ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، بہت عرصے سے. تو یہ تو ایک کلیئر میسج نہیں ہے پاکستان کو امریکہ کی جانب سے. انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو اپنے ریلیشنز ہیں اس کو انہوں نے وداؤٹ آفیشیلی ڈکلیئرنگ اٹ انہوں نے ڈاؤن گریڈ کیا ہوا ہے، اور وہ آپ سے ٹرانزیکشن بیس کے اوپر آپ سے کام کر رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک بائی لیٹرل ریلیشن جس طرح ہوتا ہے اسٹریٹجک، وہ نہیں رہا اب ہمارا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن جب ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ کافی ہائی لیول انگیجمنٹ دونوں کے درمیان ہوئی. 3 دفعہ ملاقاتیں ہوئیں صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کی، اور بہت سی ملاقاتیں ہوئیں. لیکن جو بائیڈن کے آنے کے بعد اس میں یکسر جو ہے وہ چینج آیا. اب اس کے اندر جو یہ وزٹ ہے جو ہمارے پاس ابھی تک ڈیٹیل ہے، ایک تو بے شک امریکہ پاکستان کو ابھی بڑا کیئرفلی موو کر رہا ہے، لیکن یہ جو میری واشنگٹن میں بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو وہ بڑا کینلی اس وزٹ کو جو امریکی حکام دیکھ رہے ہیں، خاص کر کے جو DGISI ہیں. آف کورس کیونکہ افغانستان کے معاملات ہوں، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہو، ریجن کی جو صورتحال ہو، تو وہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس کے سربراہ ہیں ان کا پرسپیکٹو ضرور سننا چاہتے ہیں. اور بہت سی وہاں پر اس طرح کی میٹنگز ہو رہی ہیں جس کی ڈیٹیلز ظاہر ابھی تک نہیں آئیں. جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ جو 1-2 میسیجز جو معید یوسف بھی اور DGISI بھی وہاں پر لے کر کے گئے ہیں، ایک تو واضح طور پر امریکہ کو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے افغانستان کو ایک دفعہ پھر بے جار و مددگار چھوڑا تو وہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے. پاکستان ابھی امریکہ کو یہی مشورہ دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی فورسز وہاں سے وڈرا کرنا شروع کر دی ہیں، لیکن اپنے آپ کو کمپلیٹلی وہاں سے ڈی لنک نہ کریں. اگر آپ ڈی لنک کریں گے تو اس بات کا عین امکان موجود ہے کہ القاعدہ جیسی اور ISIS جیسی جو تنظیمیں ہیں وہ دوبارہ وہاں پر سر اٹھائیں گی، اور نہ صرف خطے کے لیے بلکہ جو امریکہ کے جو سیکیورٹی انٹرسٹس ہیں ان کے لیے وہ خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن اب اس میں دیکھنے والی یہ بات ہے کہ امریکہ اس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے، کیونکہ اگر ٹویٹس بھی دیکھیں تو اس میں ہمارے جو معید یوسف ہیں انہوں نے زیادہ فوکس کیا کہ بائی لیٹرل اور ریجنل ایشوز پہ بات ہوئی، افغانستان کا ذکر تک نہیں ہے. لیکن جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ افغانستان پر بات ہوئی ہے، اور اس چیز کے اوپر انہوں نے انسسٹ کیا کہ افغانستان کے اندر اس وقت جو تشدد کی کارروائیاں ہیں، خاص کر کے جو افغان طالبان کر رہے ہیں، اس میں کمی لانے کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی وہ پاکستان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان اثر و رسوخ اپنا استعمال کرے اور وہاں پر جو طالبان ہیں وہ تشدد کی کارروائیاں کم کریں، کیونکہ امریکہ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ہمارا بہت زیادہ انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر. اس میں ایک تو یہ چیز خیر یہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہ یورپینز کا اور امریکنز کا یہ خیال تھا کہ جیسے یہ وڈرال سٹارٹ ہو جائے گا اور پیک پہ جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جو افغان طالبان کے اٹیکس ہیں وہ بڑھ جائیں گے. لیکن کامران جو دوسرا خدشہ تھا ہم اس پروگرام میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ان میں اضافہ ہوگا.
تو اگر آپ نوٹ کریں پچھلے ہفتے سے اور اس سے پہلے بھی اس میں کافی تیزی آئی، اور غالباً کل بھی پشاور میں کوئی ایک گرنیڈ اٹیک ہوا ہے. تو یہ یا تو جو کچھ ان کے سلیپر سیلز ہیں یا کچھ میسج دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اگر ادھر گڑبڑ ہوگی تو ادھر بھی ہو سکتی ہے. خیر یہ آپ کی ڈومین ہے، آپ اس کے اوپر بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ صورتحال پھر اسی طرح خراب نہیں ہو رہی ہے، اور پاکستان کے تو اس وقت پوری فوکس کے ساتھ اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جب سے یہ وڈرال شروع ہوا ہے 1 مئی سے، اور خود جو سرکاری اعداد و شمار ہیں، کچھ چھوٹے بڑے 167 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور ایون کہ اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ دور نہیں 2 پولیس والوں کو شہید کیا گیا، اور اس میں کالعدم تحریک طالبان نے رسپانسبلٹی قبول کی. پھر چائنیز پر جو اٹیک ہوا، تو اس طرح کے یقیناً واقعات ہو رہے ہیں، اور پاکستان کو بہت بڑا خدشہ ہے کہ یہی تو وہ فال آؤٹ ہے نیگیٹو جس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر امن نہیں ہوتا. لیکن جانے سے پہلے ایک اور بھی بہت زیادہ چیز میرے خیال میں بتانا لوگوں کو ضروری ہے کہ شاید امریکہ کے ساتھ جیسے بھی تعلقات ہوں، ہمارے وزیراعظم عمران خان نے بھی کچھ ایسے بیانات دیے جس کو ڈومیسٹکلی تو بڑا اپریشیٹ کیا گیا، خاص کر کے ایئر بیسز کے حوالے سے، اور جس میں انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم کسی بھی طرح سے امریکہ کو اپنے بیسز نہیں دیں گے. اس پر وزیراعظم عمران خان کی بڑی واہ واہ ہوئی، اور یہ بھی ہوا کہ شاید اب امریکہ کو اس طریقے سے پاکستان ایکسیس یا اس طرح کی کنسیشنز نہیں دے گا جو ماضی میں ہوتی رہیں. لیکن اس کے برعکس جو ریئل پالیٹکس ہے، جو میری اطلاع بھی ہے، پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کسی بھی طریقے سے آپ کہہ لیں کہ ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا چاہتا، اس کے ساتھ بلا وجہ ٹکر نہیں لینا چاہتا. اور یہ بھی میسج معید یوسف اور جو ڈی جی ISI ہیں وہ وہاں پر لے کر کے گئے ہیں کہ بے شک ہمارے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر کے کام نہیں کرنا چاہتے. تو سیاسی بیانات اپنی جگہ پہ، لیکن جو ریالٹی ہے کہ امریکہ ابھی بھی ایک سپر پاور ہے، اور پاکستان کے اندر جو فیصلہ ساز ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ بالکل بھی دانشمندانہ پالیسی نہیں ہوگی کہ ہم بلا وجہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی طرح کی ٹکر لیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ 11 اگست کو ٹرائکا، ایکسٹینڈڈ ٹرائکا بھی جسے کہتے ہیں، جس میں پاکستان، امریکہ، روس اور چین کے جو اسپیشل انوائز ہیں وہ دوحہ میں مل رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر کوئی کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.